औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम बड़ी इम्पॉर्टेंट एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका मौजू होगा दज्जाल और उसका फितना। दरअसल दज्जाल एक अकेला लफ्ज़ नहीं है, ये मसीहुद दज्जाल और उसका फितना है। ये इतना बड़ा फितना है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक कोई इतना बड़ा फितना आज तक नस्ल आदम को सामना नहीं करना पड़ा जितना बड़ा फितना ये दज्जाल होगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल इस फितने से डराया है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे उलमा इसके ऊपर बिल्कुल बात करना छोड़ गए हैं। और फिर ये भी एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दज्जाल के ज़माने में या दज्जाल उस वक़्त निकलेगा जब मस्जिद के मिंबरों के ऊपर उसकी बात करना ख़त्म कर दी जाएगी। दोस्तों, इस बड़े फितने से ना सिर्फ हमें खुद बचना है बल्कि हमें अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को भी बचाना है और उसका बाकायदा बंदोबस्त करके जाना है। मैं आपको मुकम्मल तौर पर आपके साथ गुफ्तगू करूंगा कि मेरी समझ के मुताबिक ये फितना क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान फरमाई हैं उसमें के मुताबिक ये फितना क्या है और ये किस तरह हमारे ऊपर असरअंदाज करेगा, और फिर इसका नुस्खा कीमिया क्या है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं हमें दिया वो कुंजी, वो ताला, वो प्रोटेक्शन शील्ड सूरह कहफ की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाई है। लेकिन सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि मसीहुद दज्जाल क्या है। दज्जाल के बारे में 375 सही अहादीस हैं, 375 सही अहादीस हैं हमारी सहाय सिता में। आप इससे इस फितने की ग्रेविटी का अंदाज़ा लगा लें कि इस एक अकेले फितने के बारे में 375 सही अहादीस हैं। हम अपनी बात का आगाज़ दज्जाल के इंट्रोडक्शन से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस, वैसे तो झूठे नबियों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल कहा, लेकिन इस अजीम फितने के बारे में जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब कुशाई फरमाई तो उन्होंने इसको मसीहुद दज्जाल के नाम से पुकारा, मसीहुद दज्जाल। अब मसीहुल्लाह या मसीह इब्ने मरियम और मसीहुद दज्जाल, ये दो मसीह हैं जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। इसके बारे में बुखारी की रवायत है, हमारी और भी किताबों में मौजूद है, जिससे हम आगाज़ कर रहे हैं कि नबी करीम, और ये मराज का जो चैप्टर है उसमें मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया कि मुझे रात ख्वाब में दिखाया गया कि मैं काबा के सेन में बैठा हूँ और एक शख्स इंतहाई खूबसूरत गंदमी और सुर्ख रंग, लंबे बाल और उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं, और क्या ही खूबसूरत वो शख्स था। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो दो अफराद के कंधों के ऊपर हाथ रख के काबे का तवाफ़ कर रहा था। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मुझे बताया गया कि ये मसीह इब्ने मरियम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद मैंने देखा कि उनके पीछे पीछे एक शख्स जो इंतहाई बदसूरत, छोटा कद, मजबूत जिस्म, इंतहाई ज़्यादा गुंगरियाले बाल और एक आँख उसकी जो थी वो कानी थी और दूसरी आँख जो है वो अंगूर की तरह उभरी हुई थी। वो शख्स भी दो अफराद के कंधों पे हाथ रख के काबे का तवाफ़ कर रहा था।
تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ دوستو، اس حدیث سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، اور دجال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ پیچھے قدم بقدم آ رہا تھا، تو لہٰذا دجال عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی کرے گا، اور وہ تمام معجزے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق اور قرآن کے خطاب کے مطابق جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے، وہ سارے کے سارے معجزے وہ پرفارم کرے گا، اور وہ مسیح ابن مریم کو مسیح سمجھنے کی بجائے لوگوں کو اس بات پہ قائل کرے گا یا قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں ہی مسیح ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کی کاپی کرے گا، کیونکہ وہ پیچھے پیچھے ان کے آ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی خواب میں دکھایا گیا۔ اب مسیح تو آپ کو پتہ ہے شخصیت ہو گئی، مسیح ابن مریم یا مسیح الدجال۔ مسیح یہ دو الفاظ پہ مشتمل ہے، مسیح الدجال، جو اصل مسیح ہے وہ بھی دو الفاظ پہ، مسیح ابن مریم، اور یہ بھی مسیح الدجال۔ اب مسیح تو ایک شخصیت کا نام ہے، ایک ایسا شخص جس کے پاس معجزے ہوں گے۔ مسیح سے مطلب ہے ٹچ کیا گیا، تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوت تھی جبریل علیہ السلام کی، بِأَيَّدْنَا روح القدس، کہ ہم نے اسے روح القدس سے مدد دی تھی۔ تو جو مسیح اس کو کہتے ہیں جس کو ٹچ کیا جائے، یعنی یا وہ ٹچ کرے، ٹچ کرنے والا، مسح کرنے والا، تو اس کے ٹچ کرنے سے بہت سارے معجزے جو ہیں وہ برآمد ہو۔ تو مسیح تو ایک شخصیت ہو گئی۔ دوسرا لفظ دجال جو ہے، یہ دجال ایک سسٹم ہوگا۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں دجل کا لفظ جو ہے ہمارے اردو کے مترادف ہے۔ اردو میں بھی دجل کا لفظ بولا جاتا ہے دھوکہ کے مطلب میں، اور عربی میں بھی دجل اسی مطلب میں آتا ہے، لیکن عربی میں ذرا واضح ہے کہ دجل اس کو کہتے ہیں کہ نیچے کوئی اور چیز ہو، اس کے اوپر کسی اور چیز کا خول چڑھا کے اور اس کو اصل کر کے بیچا جائے۔ مثلا لوہے کے ایک رنگ کے اوپر آپ سونے کا کلر کر کے اس کو سونا سمجھ کر بیچیں، سونا بتا کر بیچیں، تو یہ دجل ہے۔ اب یہ سارے کا سارا دجل کا جو سسٹم ہے، اس کا چیمپئن، اس کا پیٹرن ان چیف جو ہوگا وہ مسیح الدجال ہوگا، اور جو سارے کا سارا حق کا سسٹم ہے جس میں چیز کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا، جو واضح ہوگا، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہوگا، ان کے پیٹرن ان چیف مسیح ابن مریم ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ سسٹم جو دھوکے پر مبنی ہو، جو دجل کا مظاہرہ کرے، جس کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو، وہ مسیح الدجال ہوگا، اور جو سسٹم بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو، صاف ہو، شفاف ہو، ظاہر باطن ایک ہو، وہ سسٹم جو ہے وہ مسیح ابن مریم کا ہوگا۔ اور یہ دونوں سسٹم اس دنیا میں ان پلیس ہو چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ توہین رسالت کے اوپر اظہار رائے کا دجل چڑھایا گیا، خول چڑھایا گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں عریانی اور فحاشی کو فیشن کا نام دیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ زنا بالرضا کو لیونگ ریلیشن شپ کا نام دیا گیا ہے۔ کتنی ہی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آج دنیا میں جتنا بڑا فساد ہو رہا ہے اس کو امن کا نام دیا گیا ہے۔
ہم نے عراق میں 15 لاکھ بندے مارے، کیوں؟ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے بوزنیا میں 20-25 لاکھ بندہ مارا، کیوں؟ ہم یورپ کو فساد سے بچانا چاہتے تھے۔ ہم نے افغانستان میں 30 لاکھ بندوں کا کچومر نکال دیا، ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، یہ بل بورڈ خدا نے لگایا ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو پیس کیپر ہیں۔ تو یہ دجال کا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے بچاؤ کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن آف دجال کی طرف جاتے ہوئے میں دوسری حدیث آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی اور دوسری تمام کتابوں میں حدیث تمیم داری کے نام پر یہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ میں نے پہلی بھی ایک ایپیسوڈ میں سیدنا تمیم داری کا مختصر سا تعارف پیش کیا تھا، لیکن چونکہ اس حدیث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ابدی شہرت دی ہے اور وہ ہمارے تمام مضامین میں زندہ و جاوید رہتے ہیں، تو میں ان کا تھوڑا سا تعارف اور بیان کرتا چلوں کہ تمیم داری جو تھے یہ شام کے رہنے والے عیسائی تھے، لیکن یہ کیپٹن آف دی شپ تھے، یہ بحری جہاز چلایا کرتے تھے۔ انہوں نے سنا کہیں سے یا اپنی کتابوں میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں ظہور ہو چکا ہے، تو یہ اسپیشل چل کے مکہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا پیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بات بھی کہی کہ یا رسول اللہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ ملک شام فتح کر لے گی، لہذا جب آپ کی امت ملک شام فتح کرے تو یہ جو 2 گاؤں ہیں یہ مجھے دیے جائیں۔ 2 گاؤں کے نام انہوں نے بتائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو لکھ کے دیا کہ جب کبھی بھی شام فتح کیا جائے گا یہ 2 گاؤں تمیم داری یا اس کی اولاد کو دیے جائیں گے۔ تو چشم فلک نے دیکھا کہ وہ 2 گاؤں پھر انہیں ملے، لیکن تمیم داری اس کے بعد وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، مکہ میں بھی اور پھر مدینہ شریف میں بھی۔ ان کا ایک اور امپارٹنٹ انٹروڈکشن یہ ہے کہ ہی واز دا فرسٹ مین جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں لالٹین روشن کی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں روشنی کا انتظام یہ تھا کہ ریت کی ایک ڈیر میں کھجور کی ٹہنی کو لگا کے اس کے اوپر آگ لگا دیتے تھے، تو وہ جلتی رہتی تھی، تو اس سے مسجد میں روشنی رہتی تھی۔ یہ ایک دفعہ تشریف لائے، تو چونکہ یہ دوسرے ممالک سے میں جاتے ہوتے تھے تو ایک لالٹین لے کے آئے، تو انہوں نے لالٹین جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں پہلی دفعہ روشن کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کون ہے جس نے میری مسجد کو میں روشن کو کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے؟ تو سیدنا تمیم داری نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں آپ کی محبت میں یہ لالٹین آپ کی مسجد کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمیم داری، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، یقین کرو کہ اگر میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا۔ تو سیدنا فضل بن عباس اٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی جوان بھی ہے اور کنواری بھی ہے، اور وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، تو آپ ہی کی بیٹی ہے، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمیم داری سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ خوش قسمت، یہ سعادت مند شخص اس طرح بیت رسول کا داماد بھی بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا۔ پھر تو ان کی ایک حدیث ہے بڑی امپارٹنٹ، بڑی مزیدار حدیث ہے۔ آج صرف ہم اسی حدیث کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے اگلے سیکشن میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس آگے کیسے چلتا ہے۔ سیدنا تمیم داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ حدیث ہماری تمام کتابوں میں موجود ہے، تمیم داری کے نام سے آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بعد لوگوں کو بیٹھے رہنے کا حکم صادر فرمایا
کہ تشریف رکھو، سارے لوگ کوئی اپنے اپنے گھر کو نہ جائیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ مجھے تمیم داری نے ایک بات کہی ہے اور وہ میری بات کے بہت قریب ہے جو میں تم کو کہتا ہوتا ہوں، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ میں وہ بات تم کو بتاؤں۔ اور پھر اس کے بعد تمیم داری کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں بحری سفر پہ تھا، میرے ساتھ میرے جہاز پہ دوسرے 30 آدمی بھی میرے ساتھ تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور ہمارا جہاز جو ہے وہ کنٹرول کھو بیٹھا اور لہروں نے ہمیں اپنی ذات پہ لے لیا، اور پورا 1 مہینہ ہم سمندر کی لہروں میں گردش کرتے رہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہم کدھر جا نکلے۔ 1 مہینے کے بعد ہمارا جہاز ایک جزیرے پہ لگا تو ہم پھر چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے اس جزیرے پہ اترے 1 مہینے کے بعد۔ تو اس کے بعد جب جزیرے پہ اترے تو وہاں ہم نے ایک عجیب و غریب سی چیز دیکھی، ایک جانور نما کوئی چیز تھی، جاندار چیز تھی، جس کے آگے اور پیچھے بال ہی بال تھے، اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی پیٹھ کس طرف ہے، سدھ پٹھ اس کی نہیں پتہ چلتی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ جساسا یعنی جاسوس، جاسوس کو جساسا ہے، جاسوسی کرنے والا۔ تو ہم نے اسے پوچھا کہ اللہ تیرا ستیہ ناش کرے، تو یہ ہم کہاں ہیں اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور رستہ بھول گئے ہیں سمندر میں اور یہاں ہم جزیرے پہ آ لگے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آگے چلو، آگے معبد میں، معبد کہہ لیں، ٹیمپل کہہ لیں، جو بھی ہے، ایک ہے اور وہاں ایک بندہ بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ لوگوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ سیدنا تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، جب اندر گئے تو دیکھا کہ ایک دیو قامت انسان، اتنا بڑا انسان کہتے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور اس کا جسم جو ہے زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے، اور وہ زمین و آسمان کے درمیان میں اچھل رہا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر خوف طاری ہوا اور ہم نے کہا کہ اللہ تیرا ستیہ ناش کرے، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میری بات چھوڑو، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور رستہ بھول گئے اور اس طرح یہ جساسا ملا اور یہ ہمیں تمہارے تک لے آیا ہے، اور اس نے بتایا کہ تم ہماری ملاقات کا شوق رکھتے ہو، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے درخت جو ہیں وہ کھجوروں کا پھل دے رہے ہیں؟ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بالکل وہ کھجوروں کا پھل دے رہے ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا ان قریب وہاں کھجوریں نہیں اگیں گی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پانی ہے؟ بحیرہ طبریہ یعنی آج کل اس کا نام ہے سی آف گلیلی، تو مجھے بتاؤ کہ اس سی آف گلیلی میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس میں سے پانی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے زاگر کے چشمے کا بتاؤ، کیا وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے عربوں کے امی نبی کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا ہوا؟ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ان کا ظہور ہو چکا اور وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہو چکے۔ اس نے کہا کہ عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کر لی؟ ہم نے کہا ہاں عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کر لی۔ اس نے کہا اس کا نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ اللہ نے ان کو عربوں پر فتح نصیب فرمائی۔ تو فرمایا ہاں ہاں۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی تابعداری کریں، اور سنو کہ میں دجال ہوں، مسیح الدجال، سنو میں مسیح الدجال ہوں، میں بہت جلد آزاد کر دیا جاؤں گا، اور میں ایک ایک گلی دنیا کی ایک ایک چپے میں پہنچوں گا سوائے مکہ کے اور طیبہ کے، وہاں میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اس کے علاوہ میں پوری دنیا میں پہنچوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارا اور کہا یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ اور
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، کیا یہ بات میری ان باتوں کے قریب نہیں ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر دعائیں دیں اپنی امت کو، تو کہا کہ ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ میرے دوستو، یہ تمیم داری کی حدیث ہے جو پوری کی پوری میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہے۔ اس پہ سوچئے، اس پہ سمجھیے، تھوڑا سا تفکر کیجئے کہ تمیم داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمندر کے سفر میں گم ہوتے ہیں اور انہیں دجال ملتا ہے۔ دجال ایک جزیرے میں بند ہے، لیکن دجال جب آئے گا تب ایک بانج یہودی جوڑے کے گھر پیدا ہوگا، ہمارے نبی نے یہ بتایا ہوا ہے۔ جو پیدا ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو بدا ہوا تھا وہ کون تھا؟ یہ کویشچن میں آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں، اس پہ سوچیں ذرا، پھر اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ کیا کرشمہ قدرت ہے کہ دجال اپنی ننگی آنکھوں سے میرے رسول کے ایک صحابی دیکھتے ہیں، اور دجال پھر پیدا بھی ہوگا، اور دجال پھر نمودار بھی ہوگا۔ اس پہ ہم اگلی قسط میں، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ اور آپ بھی اگر کوئی کویشچنز ہوں تو کائنڈلی میرے واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، اور اس پہ آپ کومنٹس باکس میں بھی اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں، تو ضرور پوچھیے گا۔ کوئی بھی کوئری اس سلسلے میں ہو، جتنی بات ابھی تک میں نے کی، میں نے بات یہ کی کہ مسیح الدجال، مسیح ایک شخصیت کا نام ہے، دجال ایک سسٹم ہے۔ دجال کے سسٹم کو میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کے نیچے کچھ اور ہوتا ہے، اوپر کچھ اور ہوتا ہے، اور دجال کے سسٹم کا پیٹرن ان چیف جو ہے وہ مسیح الدجال ہے، اور مسیح الدجال کاپی کرنے کی کوشش کرے گا مسیح ابن مریم کو، اور انہی کے ہاتھوں انشاءاللہ ہلاک ہوگا۔ پھر میں نے تمیم داری کا بتایا، تمیم داری کی حدیث بیان فرمائی، اور تمیم داری کی جو ملاقات ہے دجال کے ساتھ ایک سمندر کے ایک جزیرے کے اوپر، اس کا حال بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک پہنچا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچایا۔ اتنا کافی ہے آج کے لیے، دوبارہ پھر کل ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔